अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट वो है, जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो रात के 12:05 पे, आधी रात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की करते हैं, जिसका ठीक तरह से किसी को समझ भी नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले बाकायदा ऐलान हो जाता है कि थोड़ी देर में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कौम से खिताब करेंगे, और फिर राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही सीरियस शक्ल पे, उनके चेहरे के ऊपर एक बिल्कुल मौत का सा साया, खौफ और हरास, अजीब-ओ-गरीब फेस एक्सप्रेशन, और उसमें वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस ने कॉल्स इंटरसेप्ट की हैं पीटीआई की, जिससे ये पता चला है कि पीटीआई वाले जो हैं वो एक ड्रामा करना चाह रहे हैं। कोई ख़वातीन जो हिरासत में हैं, डिटेन हैं, वो वहाँ से निकल के ये कहेंगी कि उनको रेप करने की कोशिश की गई है, रेप किया गया है, फिर कोई गोलियाँ भी चलेंगी, और इस सारी चीज़ों का मकसद ये है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ह्यूमन राइट के हवाले से इश्यूज़ उठाए जाएँ, हुकूमत को बदनाम किया जाए। लेकिन अब ये साज़िश जो है, इसको नाकाम बना दिया गया। यहाँ अगर मैं थोड़ी-सी डाइग्रेशन कर लूँ एक चीज़ की, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मुझे इजाज़त दीजिए उसकी। ये जो लफ़्ज़ है ना कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये वो डायलॉग है, ये वो इस्तिलाह है, ये वो ब्लैकमेलिंग टूल है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की जो अशराफिया है और जो रूलिंग एलीट है, उसने 70 साल से पाकिस्तान के लोगों का इस्तेहसाल किया है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, उनके मुँह बंद किए हैं, और जो ड्यू नेसेसरी क्रिटिसिज़्म है, जो दुनिया के फ़ोरा में खड़ी होके, जो दुनिया की बहुत सी कौमों की जो डायस्पोरा होती है, वो अपने ममालिक की क्रिटिसिज़्म करती है दुनिया के सामने खड़े होके, जब उसको मौका मिलता है, और वो कहती है कि हमारे ममालिक के अंदर ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा को, बैनुल अक़वामी लीगल ऑर्गनाइज़ेशंस को, इंटरनेशनल मीडिया को हमारी मदद करनी चाहिए, हम पे ज़ुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में एलीट ने, अशराफिया ने ये ब्लैकमेलिंग टूल ढूँढा हुआ है, जो लोगों के ज़हनों में डाल दिया गया कि नहीं, नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, इससे मुल्क की बदनामी होती। कभी भी सच बोलने से किसी मुल्क की बदनामी नहीं होती। सच बोलने से कभी कोई कौम तबाह नहीं होती। झूठ से कौमें तबाह होती हैं, और पाकिस्तान की इस वक़्त जो बुरे हालात हैं, और भी हम ये ख़तरा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बुरे होते चले जाएँगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मुमलिकत के अंदर कभी सच नहीं था। इसकी तमाम इमारत जो है, वो झूठ के ऊपर खड़ी की गई। इसकी सियासत जो है, वो झूठ के ऊपर खड़ी की गई है। इसकी पूरी कहानी जो है, वो झूठ के ऊपर खड़ी की गई है। स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें, टीवी, रेडियो, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, तमाम कहानी जो है वो झूठ के ऊपर खड़ी की गई। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिसका मैंने भी ज़िक्र किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अजीब-ओ-गरीब थी। यानी उसमें जो है, उसको सुन के आप सिर्फ़ परेशान हो जाते हैं, और जब आप देखें कि हुकूमत शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की हो, उनका इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो, राना सनाउल्लाह साहब की अपनी एक क्रिमिनल किस्म की खुशबू और प्रोफ़ाइल हो, और वो आके रेप की बात करें और कहें कि ये गलत है, तो लोगों को फिर ये लगता है कि जो मसलसल चहमगोइयाँ चल रही थी गुज़श्ता कई दिनों से, कि जिन ख़वातीन को 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार किया है बहुत बड़ी तादाद में, पहली दफ़ा कभी पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों को, औरतों को, नौजवान औरतों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये कोई कत्ल के केस नहीं है, ये कोई ड्रग और हेरोइन स्मगलिंग के केस नहीं है, ये ख़ालिसन एक पॉलिटिकल मसला है। कभी इतनी बड़ी तादाद में औरतों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, और उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। जिनसी तशद्दुद की वाक़यात की अफ़वाहें मसलसल गर्दिश कर रही थीं, और अब जब राना साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद ट्विटर के ऊपर एक डिबेट छिड़ गई, जिसमें लोगों ने कहा कि लगता ये है कि जो तशद्दुद की और जो वाहियात किस्म की खबरें थीं, उनमें कोई हकीकत थी, कोई खबर वहाँ पे क्रेडिबल किस्म की लीक हो गई है, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अब उसकी पेशबंदी करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब से कोई थोड़ी देर पहले, मेरा ख़्याल है 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें जिस चीज़ का खदशा था, अब राना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हमें इस खदशे को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल गई है। इसके ज़्यादा क्या हमें एविडेंस चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी किसी ने खुल के इसका मुतालबा नहीं किया, लेकिन वक़्त आ गया, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक इसका मुतालबा क्यों नहीं किया गया। लेकिन मैं कम से कम अभी इसका मुतालबा कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग आप में से, यू शुड जॉइन मी ऑन ट्विटर। आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए जहाँ-जहाँ आपको मौका मिलता है, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को हिम्मत करनी चाहिए, इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और क्योंकि वजह ये है कि पंजाब पुलिस की जो रेपुटेशन, आपको स्वीडन या फ़िनलैंड में या वेस्ट जर्मनी के अंदर तो
تو ہے نہیں, آپ کوئی کیلیفورنیا کے اندر یہ تو ہے نہیں جہاں کی یہ ریپوٹیشن بڑی اچھی ہو. پنجاب پولیس کی دنیا کی پولیسنگ آرگنائزیشن میں جنسی تشدد اور واحد چیزیں کرنے کے حوالے سے, بدماشی کرنے کے حوالے سے پنجاب پولیس کی ریپوٹیشن بہت بری ہے. شاید ہی دنیا میں کوئی پولیسنگ آرگنائزیشن ہو, چند ہی ہوں گی انتہائی خراب قسم کی پولیس آرگنائزیشنز جن کی اس قسم کی ریپوٹیشن اور شہرت ہے جیسی کہ پنجاب پولیس کی. اور پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں گھروں کی لڑکیاں جو ہیں ان کو مل گئی ہیں, ورنہ تو غریب عورتیں ان کو ملتی تھیں تھانوں میں رکھنے کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, یہ کلچرل وائلیشن ہے. انہوں نے کوئی قتل نہیں کیے ہوئے, اور ان کو پہلی بات ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ کتنی لڑکیاں, کتنی خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں, کیا ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں, ان کو کہاں رکھا گیا ہے, اور پھر ان کی فوری طور پہ رہائی کے احکامات ہونے چاہیے. رہا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کیسز نہیں چلیں گے, آپ نے جیل میں ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے. جب آپ ان کے کیسز چلائیں وہ اپنے گھروں سے آئیں گی, اپنی پیشیاں بھگتیں گی, آپ ان کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیں, آپ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں, وہ پاکستان سے نہیں جا سکیں گی. یہی آپ نے انشور کرنا ہے نا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں اور لیگل اور ڈیو پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. تو میں کم از کم یہ توقع کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تھوڑی ہمت کریں گے. اب تو ویسے بھی کچھ بچا نہیں ہے, ویسے بھی مریم نواز جب منہ آتا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس کو سزا ملنی چاہیے, تو چیف جسٹس صاحب کو بھی تھوڑا سا اب اسرٹیو زیادہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اسی دن جو اختتام ہوا اس میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بار پھر کہیں بولتے ہوئے, انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, کہ جو آڈیو لیک کمیشن کو جو سسپینڈ کیا چیف جسٹس نے 5 ممبر بینچ نے, اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. اب اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے ایک دفعہ لیاقت باغ میں کھڑے ہو کے جو ایک سیشن جج تھیں یا میجسٹریٹ تھیں زیبا چودھری صاحبہ, ان کے بارے میں کہا تھا کہ زیبا چودھری ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. تو وہ کنٹمپٹ کیس بنا, وہ ابھی تک چل رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوا, یہ ابھی 5واں مہینہ ختم ہو گیا 2023 کا. وہ بات تھی کہیں جولائی اگست 2022 کی, اور یہ وہی کنٹمپٹ کیس کی پینڈنگ پیشی تھی جس کے تعاقب میں 5000 پولیس والے اور پیراملٹریز جو ہیں وہ 14 مارچ 2023 کو عمران خان کے گھر پہ بھیجے گئے, جہاں 24 گھنٹے کی لڑائی ہوئی. لیکن لک ایٹ دس جو مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دس کہ یہ سب سے بڑی مشکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹس ویسے اور بھی بہت سی ہوئی ہیں, میں ان کو ذرا لسٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیے, دوسری جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو بہت سی ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے جس کمیٹی کا کہا تھا کہ میں ایک نیگوسیشن کمیٹی کریٹ کر دوں گا حکومت کے ساتھ اور ریاست کے اداروں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے, جو ایک دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ایڈریس کیا تھا یوٹیوب کے اوپر, وہ انہوں نے کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے. 7 ممبر کی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے, لیکن کمیٹی جس طرح سے انہوں نے بنائی ہے اس کے بارے میں خاصی ایک کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے, اس میں خاصے مزے کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. اس کو نواز شریف نے, مریم اورنگزیب نے اس کو رد بھی کر دیا. لیکن میں سب سے پہلے آپ کو اس کی کمیٹی کے ممبران بتا دوں کہ اس کی جو 7 ممبر کمیٹی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے ساتھ ہیں اسد کیسر صاحب, پھر ان کے ساتھ ہے نام پرویز خٹک صاحب کا, حلیم عادل شیخ صاحب کا نام ہے, اون عباس بپی جو ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے, مراد سعید صاحب کا نام ہے, اور حماد اظہر صاحب کا نام ہے. اب اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بھی حراست میں ہیں, حلیم عادل شیخ صاحب پتہ نہیں فری ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مراد سعید صاحب ڈیفینیٹلی روپوش ہیں, وہ چھپ رہے ہیں. تو یہ کمیٹی کیسے فنکشن کرے گی؟ لیکن وہ تو اگر گڈ ول ہو تو کمیٹی فنکشن کر سکتی ہے. جو ریاست میں یا حراست میں ہیں اور گرفتار ہیں ان کو حکومت ٹیمپرری طور پہ چھوڑ سکتی ہے, جو چھپے ہوئے ہیں ان کو ایک سیف راہداری مل سکتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے لندن سے اسے رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشن تو ہوتی ہے, پولیٹیشنز کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن ہم دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ اس کو خیال آیا ہے نیگوسیشن کرنے کا جب اس کی پارٹی ریت کی طرح بکھر چکی ہے. یہ اس کا جو کانٹیکس بنا رہے ہیں پی ایم ایل والے اس مذاکراتی ٹیم کو رد کرنے کا, وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جب کہا تھا کہ نیگوسیشن کریں, اور ایک کمیٹی بنی تھی جس میں اس وقت فواد چودھری تھے, شاہ محمود قریشی تھے اور سینیٹر علی ظفر صاحب تھے, اس میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ کمیٹی کا گول سپریم کورٹ کے راہ میں تو یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ متعین کرنی تھی, پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں, اور نون لیگ والے اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے منظور نہیں ہے اور ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری یہ نیگوسیشنز آگے کوئی پروسیڈ نہیں کر رہی. اب اسی چیز کے بدلے کے طور پہ پی ایم ایل این اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرنی. لیکن تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کیا نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے خالی بنائی تھی؟ مجھے شک اور گمان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک براڈر انیشیٹو پلیس کیا ہے جس کا مقصد پرنسپی طور پر
وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں ہر قسم کے مذاکرات اور نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پی ایم ایل این کے جو انیشیل ریجیکشن اس وقت ہے اس کمیٹی کا، اس سے ہمیں یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ کمیٹی ٹوٹلی ڈسفنکشنل ہو گئی ہے اور یہ پروسیس نہیں چلے گا. ابھی ہمیں 2-3 دن دیکھ کے ٹھہر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پروسیس کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہ تھی بہت دیر سے، جو میں نے پچھلے کچھ ہفتوں پہلے بھی ویلاگس میں کہا تھا، کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ایک بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں. اور چونکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کو مل نہیں رہی تھی، جیسے میں نے اس ویلاگ میں ایکسپلین کیا، تو 9 مئی کروا دیا گیا، اور 9 مئی کے بعد ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. تو کیا اب اس پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ، جہاں دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ان کو زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، مزید لوگ بھی چھوڑ چکے ہیں، تو کیا اب اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ مذاکرات ہوں گے؟ اس کے اوپر بھی فائنل جوریز آؤٹ. اب کون لوگ جو ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے چھوڑا، جس میں جو نوٹ چھوڑا تو بہت لوگوں نے، 10 سے زیادہ لوگوں نے چھوڑا ہے، لیکن جو نوٹیبل ہیں اس میں علی زیدی صاحب ہیں، جن کا چھوڑنا آلموسٹ ڈن ڈیل تھی پہلے سے، بہت سی چہمگوئیاں اس حوالے سے ہو رہی تھیں. علی زیدی صاحب پہ بہت سے الزامات بھی تھے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے. عمران اسماعیل صاحب، فارمر گورنر سندھ، انہوں نے چھوڑا، بڑا دل برداشتہ قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی. خسرو بختیار صاحب نے چھوڑا، لیکن خسرو بختیار صاحب کا چھوڑنا نہ چھوڑنا برابر ہی تھا. کسی نے مجھے یہ کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے، غالب کا ہے میرے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ مجھے سمجھ آیا، وہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو بھیجا تھا اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے کہنے پہ وہ چلے گئے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. انفیکٹ ان کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. پہلے وہ اس لیے میرے خیال نہیں گئے کہ اگر وہ شروع میں چھوڑنے والوں میں ہوتے تو امپیکٹ نہ آتا، تاثر نہ ہوتا، کیونکہ سب نے کہنا تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کی ٹیم ہے تو چلی گئی ہے. تو پہلے اور لوگوں کو چھڑوایا گیا، اس کے بعد پھر فردوس عاشق اعوان کو کہا کہ آپ چلی جائیں، پھر خسرو بختیار صاحب چلے گئے، اسی طرح سے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے. تو یہ جو سب لوگ جا رہے ہیں، اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو فنڈنگ پرابلم پیدا ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس بینکس میں فنڈز ہیں، لیکن پھر فنڈنگ پرابلم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ فنڈنگ پرابلم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کیش وڈرول کا یا فنڈ وڈرول کا پروسیس بنایا تھا، اس میں ہر بینک اکاؤنٹ 15 ٹیمز ہیں تحریک انصاف کی اکراس دا کنٹری، جو ان کے آفیسز ہیں، تو جہاں پہ سینکڑوں لوگ، پابلی ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں ان کی سوشل میڈیا ٹیمز بھی ہیں. تو ان کو جو فنڈنگ، جو بینک سے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے تھے، اس میں 2 یا 3 سائن ہوتے تھے، یعنی جو لوکل کوئی لیڈر ہے اس کے سائن ہوتے تھے، آفس بیئر کے، اور فائنلی اس میں عمران خان صاحب کے سائن ہوتے تھے. تو 2 یا 3 سائن ہوا کرتے تھے، اور اب چونکہ درمیان میں بہت سے آفس بیئرز جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، تو وہ سائن کا پروسیس جو ہے بینکنگ ریکوائرمنٹ میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اور یہ چیز عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہے، اور یہ ایک چیلنج اور کرائسس ان کے لیے ہے، جس کا حل نکالنے کی وہ کوشش جو ہے وہ کریں گے. دیکھیں کیا حل نکالتے ہیں. اب میں ایک یا 2 ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے اور رکھوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے انالیسس کے طور پہ کر سکتے ہیں. عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم دونوں کا کچھ نہیں پتا ابھی تک، وچ از ویری، جو ہے بہت تشویشناک، اور خاص کر کے دونوں ہی تشویشناک ہیں. لیکن عمران ریاض کے کیس میں تو ایک تشویش اور ایک میسٹری اور ایک انٹریگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہیں، بڑی خطرناک قسم کی لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پورا امید ہے اور وشواس ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، وہ خیریت سے ہوں گے، اور انہیں کسی وقت پہ ریلیز کر دیا جائے گا. اور ان کو ڈیٹین کرنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی، چونکہ سارا میڈیا کنٹرول کر لیا گیا ہے، میں اس کی مزید ایکسپلینیشن بھی آپ کو دیتا ہوں، سارا میڈیا پاکستان میں کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور سارا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے اور وی لاگر سے ہے. اور چونکہ عمران ریاض جو ہیں وہ سب سے قداور وی لاگر ہیں، سب سے زیادہ ان کی فالوورشپ ہے، تو انہیں بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کہہ سکیں اور لوگوں کے سامنے اپنا ایک بیانیہ، اپنی انٹرپریٹیشن، اپنا انالیسس، اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ نہ لا سکیں. اور سمیع ابراہیم کو بھی اٹھا لینے کی یہی وجہ جو ہے وہ سمجھ آتی. سمیع ابراہیم کا مجھے ٹویٹر سے پتہ چلا ہے کہ وہ US سٹیزن بھی ہیں. جب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ US سٹیزن ہے، میں نے اس طرح کی کانورزیشن دیکھی، تو پھر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سمیع ابراہیم کے اٹھا لیے جانے کے بعد بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہ لینا اور رد عمل نہ ہونا اور اس پہ کامنٹ بھی نہ ہونا، یہ ویسے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. بیکاز ہم نے دیکھا کہ امریکن شہری جو ہے وہ کہیں پہ بھی، کولمبیا، ٹانگانیکا، ایران، عراق، جہاں پہ بھی وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، افغانستان میں بھی ہوتا ہے، تو ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. لیکن اگر سمیع ابراہیم US سٹیزن ہیں، جیسا کہ ٹویٹر سے مجھے پتہ چلا کہ ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیں، میرا خیال ہے خالی ریزیڈنٹ تھے، لیکن اگر وہ سٹیزن ہیں اور اس کے باوجود جو ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں بول رہا، تو اس سے پھر بہت سی چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب جو سوشل میڈیا ٹیمز کا میں نے ذکر کیا، آپ سن چکے ہوں گے کہ عادل راجہ کا یوٹیوب جو ہے وہ بین ہو گیا.
اور اس کو بڑی کنسرٹڈ کیمپین اپیرنٹلی چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کے لیول کے اوپر، بہت سی لیگل کیمپین چلائی گئی ہے، اور ایک اس میں بہت سی میس کیمپیننگ کی گئی ہے، بہت زیادہ ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور یہ جو پروسیس ہے ٹیمز بنانے کا، اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، اور یعنی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے، ان کی بہت سی ٹیمز پاکستان میں، اور پھر یورپ کے اور امریکہ کے مختلف جگہوں پہ بھی بہت سی ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، وہ یورپ میں، برطانیہ میں زیادہ ہیں، امریکہ میں کم ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر جگہ آ کے نیگیٹو کامنٹ بھی کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر آ کے وہ کامنٹس اکٹھے کرتے ہیں، وہ نیگیٹو انفیوریبل کامنٹس دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور یوٹیوب کے سامنے کی ایویڈنس پریزنٹ کی جاتی ہے۔ کچھ تو غلطیاں بھی بہت کیں، عادل راجہ نے یہ ماننا ہی پڑے گا، جہاں وہ سنگل مین آرمی کے طور پہ انہوں نے ایک نیریٹو دیا، اور انہوں نے جو اس وقت کا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اس بیانیے کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اسے انہوں نے کمزور کیا، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشنز بھی انہوں نے بہت زیادہ لوگوں سے ڈیولپ کی، جس پہ مجھے یہ شک ہے کہ بڑی ذاتی قسم کی دشمنیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کر گئیں۔ ایک تو ہے نا کہ آپ ایک براڈ لیول پہ پولیٹیکل فریم ورک کے اندر کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی دشمنیاں بھی بہت زیادہ ڈیولپ کر گئیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ پڑ گئے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ ٹرینڈ بڑا جو ہے یہ نیگیٹو ہے، اور اس نیگیٹو ٹرینڈ، اچھا یہ نیگیٹو ٹرینڈ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، یہ 9 مئی کے بعد کچھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈائسپوراز کے اندر بہت سے لوگوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، اس کے اندر ایسے لوگوں کو انکریج کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو مجھے چہمگوئیوں سے پتہ چل رہا ہے رومر مانگرنگ سے، کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، شاید ان کو فنڈنگ بھی دی جا رہی ہے، اور وہ اب کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف بات جو ہے وہ نہیں کرنی، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ان ادر ورڈز، جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے، جو پولیٹیکل ابیوز کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے جو نیریٹو خاص کر کے امریکہ میں بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے، جس کا دباؤ پڑ رہا ہے اس وقت حکومت پہ، پی ڈی ایم کی حکومت پہ، اس کو روکنے کے لیے اب ڈائسپورا کو سپلٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنے کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم ان ساری جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس کا اگر ہم ایک ڈاٹ کنیکٹنگ اور انالیسس کریں، جیسے کہ میں نے شروع میں شاید کہا کہ ایک اسیسمنٹ کر لی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ ہم تحریک انصاف کو اب اتنا ڈیمیج کر چکے ہیں، اسٹرکچرلی کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں، مطلب ڈیمیج تو کر ہی چکے ہیں اسٹرکچرلی، چونکہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں اب تک ان کو فورس آؤٹ کیا گیا، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، ان کا بنیادی طور پر عمران خان کی پاپولیرٹی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، شاید کوئی بہت زیادہ نہیں پہنچتا، بیکاز وہ کوئی ووٹ بینک لے کر نہیں جا رہے، لیکن اسٹرکچر جو ہے پارٹی کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین دیا کہ ایون فنڈنگ پرابلم جو ہیں تحریک انصاف کو پیدا ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک پرسیپشن اور ایک کہانی بنتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ تو ان ویو آف دیز ڈیولپمنٹس، اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، بیسکلی پی ایم ایل این کو، یہ امید ہونے لگ گئی ہے، پی ڈی ایم کو بھی، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ اسیسمنٹ وہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر الیکشن کروا لیں، اور یہ میں نے پہلے بھی وی لاگس میں کہا ہے، لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جان پڑتی چلی جا رہی ہے، اس بازگشت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بجٹ کے بعد الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، حکومتیں اگست میں ختم ہو سکتی ہیں، اکتوبر کے اندر الیکشن جو ہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کو امید لگ رہی ہے کہ تحریک انصاف اتنی زیادہ کمزور پرسیپشن اس کی اس وقت تک بن چکی ہوگی کہ اس الیکشن کے اندر ہم تحریک انصاف کو بہت کم سیٹیں دے کے فارغ کر دیں گے، اور پی 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 ایم ایل این کا کمبینیشن جو ہے وہ حکومت بنا سکے گا، اور اس کے ساتھ جو تھیری چل رہی ہے کہ بلاول جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، جسے آج سے 1 مہینہ پہلے، 9 مئی کے واقعات سے پہلے وہ بات بالکل انہونی لگتی تھی، لیکن اب اس میں ایک جان سی پڑنے لگ گئی ہے۔ پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر بلاول کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو مریم نواز کو کیا ملے گا؟ کیا مریم نواز جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گی، یا ان کو کوئی اور قسم کی پوزیشن ملے گی، یا وہ فورن منسٹر بن جائیں گی پاکستان کی؟ یو نیور نو کہ کیا کہانی جو ہے وہ ہوتی ہے، بٹ اس وقت کی یہ اسیسمنٹ ہے۔ اب اس وقت تو چونکہ ایک بہت زیادہ ڈپریسنگ قسم کی سچویشن ہے تحریک انصاف کی، تو اس میں کوئی بھی چیز آپ کہہ دیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب عمران خان کا مستقبل تو ختم ہو گیا ہے، کم از کم خاصی امید ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کا جنہوں نے یہ سارا سچویشن سٹیج کی ہے، انہیں کم از کم لگ رہا ہے کہ ان کا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ میں کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ لوگ خود ڈسکس کیجیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ٹویٹر کے اوپر بہت سی تصویریں دیکھی ہوں گی، امیجز دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کے بہت زیادہ شہروں کے اندر بڑے بڑے کداور ہیومن لائف سائز کے، جس کے کہتے ہیں فل سائز کے پوسٹر لگائے گئے،
پاکستان کے سرونگ آرمی چیف کے اور جنرلز کے اور آفیسرز کے، اس کے علاوہ بھی شہدا کے بڑے پوسٹرز چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ والز آف شیم کھڑی کی گئی ہیں راول پنڈی کے اندر، اسلام آباد میں، شاید اور بھی شہروں میں، جس میں تحریک انصاف کے تمام لیڈرز جو ہیں ان کی شکلیں بڑی ڈارک قسم کے امیجز سے دکھائی گئی ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی میں نے دیکھا ایک پوسٹر میں عمران ریاض جو ہیں ان کو بھی تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ، مجھے لگا ہے کم از کم کہ وہ عمران ریاض کا چہرہ جو ہے اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو بڑا آبجیکشنبل ہے کہ یہ لوگ ان کو عمران ریاض کو، جو کہ ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے، جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، جو پہلے رپورٹر رہا ہے، اس کو، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تحریک انصاف کا، اس کو تحریک انصاف کے پوسٹر میں ڈال دیا. لیکن یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو 100 کے قریب فورس ریزگنیشنز ہیں جس میں لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ان ساری چیزوں سے جہاں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے اور اس نے تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ دیا ہے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی ذرا غور کرنے والا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان آرمی کو سامنے آ کے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو ہم میں سے اور عمران خان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا، آئدر آئدر اور آئدر اس. کیا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو جارج بش نے کہا تھا، ود اس اور اگینسٹ اس. سو پاکستان کی فوج کو ایک ایسی سچویشن اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنی پڑ گئی پاکستان کی پالیٹکس میں کہ ان کو کہنا پڑ گیا کہ یور آئدر ود اس اور یور اگینسٹ اس. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 50 برس میں ایسا لمحہ کبھی بھی نہیں آیا. 1977 کا جو مارشل لا لگا، جنرل ضیاء الحق ریلیٹیولی پاپولر طریقے سے آئے، بیکاز اس سے پہلے ایک سول وار کی سچویشن تھی. ان کو ایک سیویئر کے طور پہ دیکھا گیا کہ جو سیاسی دھڑوں میں لڑائی ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے اپوزیشن کے درمیان، تو اس میں جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ ایک لبریٹر کے طور پر آئے کہ انہوں نے سچویشن کو نارملائز کر لیا، سوک لائف امپروو ہو گئی، ملک چلنے لگ گیا. 1999 میں بھی جنرل مشرف ایک بڑے پاپولر کو میکر تھے، اور اس وقت بھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب بڑے انپاپولر تھے. ہر دفعہ جب ایک جنرل گیا تو جو بھی ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوئی تھی، جو ایک نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی تھی، اس کو جانے والا جرنیل جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر رہا تھا اور اپنے ساتھ چلا گیا. تو جب جنرل ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، وہ چلے گئے تو سارا الزام اپنے ساتھ لے گئے. جب جنرل مشرف انپاپولر ہو گئے 2007-8 میں، اور وہ ان کو نکلنا پڑا، ذلیل ہو کے، خاصا خراب ہو کے وہ نکلے، تو وہ اپنے ساتھ ساری ٹاکسیسٹی لے گئے، اور افواج پاکستان کو ریلیٹیولی جو ہے ان کو ایک آزادی مل گئی اس چیز سے، وہ اپنی زندگی ان کی نارمل دوبارہ سے شروع ہو گئی. اب جو سچویشن ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ اتنی بری طرح سے پھنس گئی ہے کہ ان کا اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا، لیٹس سے فار تھیوریٹیکل پرپزز کے، جس طرح سے ہر آرگنائزیشن، ہر انٹیٹی کا ایک پولیٹیکل بیلنس ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، یہ تو ہر آرگنائزیشن کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، وہ ایک بینک بیلنس کی طرح ہوتا ہے. اور اور اسی طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل، ایسے لیٹ سے کہ $1 بلین کا ان کا پولیٹیکل کیپٹل تھا. اس جھگڑے میں اس میں سے انہوں نے $900 ملین جو ہیں وہ خرچ کر دیے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ اس وقت انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو باندھ دیا، لیکن ان کا اپنا بھی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ضائع ہو گیا ہے. جب 9/11 ہوا تھا تو امریکہ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ کیا، تو روس، چین، ساری دنیا، انڈیا سب کو امریکہ کی بات ماننی پڑی، سب چپ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد امریکہ نے مشرق وسطیٰ کی ری آرڈرنگ کرنے کی کوشش کی، کچھ اس میں کامیابی ہوئی، کچھ کامیابی نہیں ہوئی. جب یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے ایک بار پھر سب کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یور آئدر ود اس اور اگینسٹ اس ان کیس آف رشیا، تو آپ نے دیکھا کہ چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، برازیل، بہت سے اور ممالک جو ہیں، ایون سعودی عربیہ، انہوں نے امریکہ کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، اور امریکہ کا پولیٹیکل کیپٹل اب اتنا نہیں تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے پاکستانی پالیٹکس کی، جس میں ایک مینج الیکشن کے ذریعے ایک حکومت کو لا کے اسے چلانے اور دوام بخشنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت بھی ایسی ہوگی کہ بہت بڑا ہی مکمل ڈرامہ کرنا پڑے گا، ورنہ بڑا ہی ان پاپولر قسم کا سیٹ اپ ہوگا، جس میں بلاول پرائم منسٹر ہوں گے، مریم ان کی فورن منسٹر ہوں گی، یا مریم چیف منسٹر پنجاب ہوں گی. اس سارے سیٹ اپ کو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اتنے بڑے طریقے سے خرچ کر چکی ہے 80-90% کہ مزید اس کے لیے ریزروائر جو ہے پولیٹیکل گڈ ول کا کہاں سے آئے گا. اور یاد رکھیے مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ، کہ جہاں فورس میرجز بڑی انہیپی ہوتی ہیں، لیکن فورس میرجز میں لوگ الٹیمیٹلی پھر کسی طرح سے خوشی اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. فورسڈ ڈیورسز بڑی ریئر ہوتی ہیں،
اور فورسڈ ڈیورس جہاں کہیں ہوتی ہے اس سے بڑی انہیپینس پیدا ہوتی ہے۔ ان سب لوگوں کو ڈنڈے سے یا کنپتی پہ پسول رکھ کے ان سے فیصلے تو کرا لیے گئے ہیں، بٹ نن آف دیم سیمس ٹو بی ویری ہیپی، اور یہی چیز جو ہے الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد پلے کرنے لگ جائے گی۔